आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम मुलाहज़ा कर रहे हैं आपकी राय। एक दिलचस्प और मुनफरिद मदनी चैनल का ये प्रोग्राम है। पिक्चर बेस्ड ये हुआ करता है, तस्वीर दिखाई जाती हैं जिसमें मुबल्लिगीन की कीमती आरा शामिल होती हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही स्क्रीन पर कोई तस्वीर दिखाई जाए, आप भी अपने जहन पर कुछ ज़ोर डालिए, उसको मुख्तलिफ एंगल से सोचिए कि क्या नसीहत मैं इससे हासिल कर सकता हूँ, क्या सबक मैं यहाँ ले सकता हूँ, क्या चीज़ है जो मेरे सीखने में नई आ सकती है। एक बात को कई ज़ावियों से देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है और उसकी मुख्तसर सी प्रैक्टिस हम अपने इस सिलसिले में भी करेंगे। मुबल्लिगीन के मदनी फूल और कीमती आरा ज़रूर शामिल की जाएंगी और यही हमारे सिलसिले का, इस प्रोग्राम का हुस्न हुआ करती हैं। पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पढ़ने की फजीलत को शामिल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, माह शाबान जारी है, ये माह दुरूद व सलाम है। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने का महीना है और आयत दुरूद इस महीने में नाजिल हुई। ज़हे नसीब हमें इस महीने की बरकत से ये सआदत, ये तौफ़ीक़ मिल जाए, हम ख़ुद भी अपना इनपुट शामिल करें, अपनी नीयत भी हमारी हो कि इंशाअल्लाह कोई तादाद मुकर्रर कर लें कि जब तक मेरा इस तादाद के बराबर दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होगा, मैं आज नहीं सोऊंगा। कोई भी फ़िक्स कर लीजिए अपने लिए, 10 मरतबा, 11 मरतबा, 12 मरतबा, 112 मरतबा, 1200 मरतबा, जितना शहद डालें उतना मीठा होगा। फिर अल्लाह करीम से दुआ करें कि अल्लाह करीम इसकी बरकत से हमें सारी ज़िंदगी दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये भी अता फ़रमाया है कि जिसके मुताबिक हमने 313 मरतबा कम अज़ कम एक दिन में दुरूद पाक पढ़ने होते हैं। अल्लाह करीम हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शामिल फ़रमाए। जो पैनल है आज हमारा, तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मौजूद हैं जनाब इरफ़ान निज़ामी भाई। आपसे भी इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू का आगाज़ ही हम इरफ़ान निज़ामी भाई से करेंगे। साथ मौजूद हैं मौलाना इब्राहिम मदनी साहब, फिर अदनान चिश्ती अत्तारी मदनी साहब मौजूद हैं और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी भी हमारे सिलसिले का हिस्सा हुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए गुलदस्ता पेश किया जाता है। आइए, किन तस्वीर पर आज बात करनी है, कौन सी तस्वीर दिखाई जाएंगी, पहली पिक्चर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी इरफान भाई। इस पिक्चर्स में मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी नाक़िस मालूमात के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि इसमें तरबियत को ज़ाहिर किया गया है। अच्छा जी। कि ये जो हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं या उनकी तरबियत के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आया वो हम किस वे में उनको ले जा रहे हैं। ठीक है। मतलब आर्टिस्ट इसमें शायद हमें ये बताना चाहता है कि आप अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं या उनको जो भी कुछ इल्म दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो किस वे में जा रहे हैं। आया वो फूल बन रहे हैं, खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं, या उनके इल्म में कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, क्या है। सही। तो मेरा तज्ज़िया यही है कि ये फूल बन रहा है तो इसका मकसद है कि इल्म के हवाले से ये तस्वीर दी गई और बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ कहा है इसके बारे में। पेंसिल का एक आम तौर पर यूज़ बच्चे किया करते हैं और जब लिखना शुरू कर रहे हैं तो इनके हाथ में पेंसिल हुआ करती है। ये पेंसिल से क्या बना रहे हैं, इरफान भाई का कहना ये है कि अगर ये अच्छी चीज़ें बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको सिखाया अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे? खाली भी तस्वीर देखकर जो पहली नज़र में एक ख्याल जहन के अंदर आया वो ये कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जो जैसी हमें नज़र आ रही होती हैं, बल्कि वक्त के साथ वो तब्दील होती हैं, बल्कि उन्हें कारआमद बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ करना ज़रूरी होती हैं। अच्छा।
درخت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نعمت ہے. صحیح. اب اسے مختلف پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے پھل بھی حاصل کیا جاتا ہے اور درخت سے سایہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو اسے کاٹ کر اسے جلایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے خام مال سے، اس کی لکڑی سے جو ہے وہ مختلف چیزیں بھی بنتی ہیں، فرنیچر بھی بنتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. صحیح ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر اس کو مزید اگر منیمائز کر دیا جائے اور مزید اس کو اگر خام صورت میں لے جایا جائے تو اسے کاغذ بھی بنتا ہے. اور اس کی ایک صورت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درخت سے جو ہے وہ ایک پینسل وجود میں آئی ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک کاربن بھی ڈالا گیا ہے، اور جو اس کی ایک پہلی صورت تھی وہ ایک دوسری صورت کے اندر ڈھلی ہے. تو چیزوں کو کارآمد بنانے کے لیے اس کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں. چیزوں کو کارآمد بنانے کے لیے اس کے اندر بہت ساری وہ مراحل ہوتے ہیں جسے وہ گزر کر کسی کام کی چیز بنتی ہے. درخت سے پینسل بننے تک کا سفر کئی مرحلوں کے بعد ہوا. جی ایسا ہی ہے. تو انسان کو بھی کارآمد بننے کے لیے نا کئی پروسیس سے اور کئی جو ہے وہ مراحل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان اٹھا اور فوراً ہی کامیابی کی سیڑھی چڑھ کر جو ہے وہ نمبر 1 پر جا کر بیٹھ گیا. اس کے لیے اسے جو ہے مختلف مراحل طے کرنے پڑیں گے، مختلف صورتیں ہوں گی. سونا جو کندن بنتا ہے وہ بھی بٹھی کے اندر جل کر ہی کندن بنتا ہے. تو انسان مشکلات کا سامنا کر کے مختلف جو ہے وہ جگہوں پر اپنی کامیابی کا لوہا منوا کر ہی ایک بڑی کامیابی کو اچیو کرتا ہے. تو انسان کی زندگی کے مراحل کا ہمیں ایک یہاں سے سبق ملتا ہے. جیسے یہ پینسل جو ہے وہ نیچے ایک پھول بنا رہی ہے، اگر آپ تصویر پر غور کریں تو پینسل نیچے ایک پھول بنا رہی ہے. تو گویا یہ ایک انسان کی ایک خوبصورت زندگی کا ایک استعارہ ہے کہ پھول ایسے نہیں وجود میں آ جاتے، بلکہ اس سے پہلے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ زندگی کے اندر سٹرگلز ہوتی ہیں، جس کے بعد بندہ جا کر کوئی کامیابی، ریوارڈ یا کوئی انعام حاصل کر پاتا ہے. تو انسان کی زندگی کے اندر وہ جو مراحل ہیں وہ طے کرنا ضروری ہوتے ہیں. ہر بندے کو یوں نہیں ہوتا کہ وہ رات کو جو ہے وہ سویا تو غریب تھا اور صبح اٹھا تو وہ امیر تھا. راتوں رات جو امیر ہونے کے خواب ہوتے ہیں یہ ہر کسی کے پورے نہیں ہوتے، اور نارمل آتے بھی نہیں. جی ہر کسی کو آتے بھی نہیں. نہیں آتے تو بہت سارے لوگوں کو ہیں خالد بھائی. چلے کون ہے جو ہے وہ راتوں رات امیر نہیں ہونا چاہتا. لیکن دنیا کے اندر پریکٹیکل یہی ہے کہ ایک دم سے کوئی امیر یا ایک دم سے کوئی بڑے مقام پر نہیں پہنچ پاتا. ہم اگر دولت کو نہ بھی دیکھیں، ہم اگر کسی جو ہے وہ مذہبی اچیومنٹ لے لیں، اچیومنٹ کوئی بھی ہے، چاہے وہ مذہبی، جیسے ایک عالم دین ہے، وہ یوں ایک رات میں تو عالم نہیں بنتا. وہ مدرسے کے اندر، جامعہ کے اندر داخل ہوتا ہے، علم دین پڑھتا ہے، اور یوں کہیں کہ اگر حافظ صاحب بھی ہیں تو وہ قاعدے سے شروع کرتے ہیں. وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایک لمبا ٹائم ان کا گزرتا ہے، وہ قاعدہ ختم کرتے ہیں تو پھر ناظرہ قرآن پاک ہوتا ہے، پھر حفظ کا مرحلہ آتا ہے. اسی طرح درس نظامی کا طالب علم جو ہے وہ ضرب یضرب سے شروع کر کے بخاری شریف تک جو پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مکمل اسٹرگل ہے، ایک بہت بڑا سفر ہے. تو کسی چیز کی کارآمد ہونے کے لیے ان جو ہے وہ چیزوں سے گزرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ محنت سے، انسان کو کام سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا مقام ملے، کوئی بڑی اچیومنٹ ملے، تو پھر اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ایک دن ضرور آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کی محنت کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا تو وہ دن پھر دیکھنے والا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار کٹا عقیق تب نگیں ہوا. انگوٹھی میں جو نگینہ لگایا جاتا ہے 100 بار اس کو کاٹا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے. کوئی ایسے نہیں چمک رہا ہوتا. اللہ کریم ہمیں اسٹرگل کرنے والا بنائے، محنت سے جی نہیں چرایا کریں. عدنان چشتی بھائی اس تصویر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی، تصویر میں ایک سادہ سا منظر ہے، لیکن یہ عجیب یوں ہے کہ ویسے تو پینسل کا کام جو ہے وہ ڈرائنگ کرنا یا اس سے مختلف طرح کی چیزیں لکھنا یا مصوری کرنا، چیزیں بنانا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب و غریب پینسل ہے. عجیب و غریب اس میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو یوں کہہ لیں جہاں سے پینسل کی ابتدا ہے اس چیز کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اور یہ اس کا جوڑنا یوں کہہ لیں کہ ایک جو اس کے پیچھے تلخ یاد ہے اس کو بھلایا نہ جائے، بلکہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے مدد جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں. اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی کے گزرے ہوئے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں، بہرحال جو سیکھنے والے ہوا کرتے ہیں وہ دونوں سے آگے بڑھا کرتے ہیں.
غلط فیصلہ یوں آگے بڑھنے کے لیے رہبر اور رہنما بنتا ہے کہ جو غلطی میں نے پچھلی بار کی تھی اس کا مجھے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، سو اس بار میں وہ غلطی نہ کروں. جیسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ایک بار جس آدمی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اس تلخ یاد کو باقی رکھے ہوئے ہیں یوں کہ دوبارہ اس آدمی سے دھوکہ کھانے سے بچ جائیں گے. اور دوسری بات جو ہے، جو درست فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ آدمی کو آگے بڑھنے میں یوں معاون اور مددگار ہوا کرتے ہیں کہ آدمی ان سے موٹیویشن لیتا ہے، ان سے سبق لیتا ہے، سیکھتا ہے کہ میں نے پہلے جو درست فیصلہ کیا تھا اس کی بنا پر یہ فوائد مجھے بھی حاصل ہوئے تھے، معاشرتی طور پر بھی یہ فوائد حاصل ہوئے تھے. تو وہ جو تلخیاں، وہ تنگیاں، وہ جو مصائب آلام جو گزرے ہیں اس بندے پر، وہ بھلانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بعض اوقات ایک تو یہ ہے کہ آدمی لے کر انہیں روگ ہی بنا لے اپنی زندگی کا. یہ جو انداز ہے یہ بندے کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن مایوسی کی طرف نہ جائے، کیونکہ بندہ مومن جو ہے اس کے لیے ہر نئی صبح ایک نیا راستہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اس کے لیے رہبر و رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ بھی موجود ہے جو اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اور جو دیگر مومن اس کے دوست ہیں وہ بھی اس کے معاون اور مددگار بنائے گئے ہیں. اگر تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر ہو، تو یہ انسان کا جو ہے وہ مصائب، آلام، کٹنا، پھر جو ہے وہ سنورنا، تراش خراش، یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں. اور ایک اعتبار سے یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات آدمی کسی بنی بنائی ہوئی چیز کو یوں کہہ لیں کہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ کام کرنے والا بن جاؤں، یا اس انداز میں بھی ترقی کرنے والا بن جاؤں. لیکن جو اس کے پیچھے جان جوکھوں میں ڈال کے بندے نے جو خون پسینہ بہایا تھا اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی طرف اس کی نظر نہیں جا رہی ہوتی. اس تصویر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پینسل جس سے اتنا خوبصورت ڈیزائن آج بن رہا ہے اور آپ واہ واہ کر رہے ہیں، یہ پینسل اصل میں تھی کیا؟ ایک ٹیڑھی میڑھی سی شاخ تھی جس کو کسی تراشنے والے نے اس انداز میں تراشا، اس کی جو اضافی چیزیں تھیں ان کو ہٹایا، پھر اس نے اسے مختلف طرح سے بناتے سنوارتے اس کے بعد وہ اس قابل بنا ہے کہ اب کسی آدمی کے ہاتھ میں وہ جگمگا رہی ہے. اس کے اندر جو ایک توانائی تھی، جو قوت اور جو تخیل ہے، اس کو وہ کاغذ کے اوپر لانے میں کامیاب اور کامران ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کی بہت سالوں کی محنت ہوا کرتی ہے، سٹرگل ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کسی کو یوں مطلب مقام اور مرتبے پر فائز دیکھ کر یہ سمجھنا کہ میں بھی چھلانگ ماروں گا اور اس تک پہنچ جاؤں گا، تو بعض اوقات چھلانگ لگانے سے بندے کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. جد و جہد، محنت، مشقت، وہ جو اس کا انداز ہے اسی انداز میں ہوگی، تب بندہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ اپنا نقصان کرا بیٹھتا ہے. بالکل جی. یہ پینسل کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ آپ کا پھول بنانے کے لیے اس نے اپنے پھول گوائے. خیر، عبدالواجد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی خالد بھائی، بعض اوقات آدمی کا کردار اس کی نسل کا بتاتا ہے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اصل کیا ہے. تو اب یہ جو پینسل ہے یہ پھول بنا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل بھی پھول ہی ہے. کیا بات. تو ہمارے ہاں کراچی میں کہا جاتا ہے کہ اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں. لکھا بھی جاتا ہے. بعض اوقات کسی کا جو خاندانی پس منظر ہوتا ہے وہ اس کے کردار سے جھلکتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی معاملات کرتے ہوئے بعض چیزوں میں خاندانی پس منظر کا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ خاندانی پس منظر نہیں دیکھیں گے تو بعض اوقات آپ غلطی کر جائیں گے. فار ایگزامپل، آپ اپنی بچی کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس خاندان کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، قاتل ہیں، برے کاموں میں ملوث ہیں، تو آپ اگر ان سے رشتہ کریں گے، آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جو ایسا کرے گا تو وہ اپنی بچی کی زندگی کو برباد کر دے گا. تو کردار جو ہے وہ نسل کا پتہ دیتا ہے. تو یہاں سے ایک سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض نسلیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں.
تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو اصل ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی معطر ہے، اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ ان کی نسل سے ہمیں خیر ہی کی توقع ہے اور اس سے خیر ہی کا ظہور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں سادات کرام کی یہاں پہ بات کروں گا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان کا۔ اللہ، سبحان تو حضور کے جو اہل بیت ہیں، حضور کی جو آل ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ اس امت کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ رہنمائی کیوں نہ کرے کہ اس کی اصل جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہی رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث پاک کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، داتا گنج بخش سید ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات میں سے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات میں سے ہیں، خاندان برکاتیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ جہاں سے چلا ہے وہ ساری آل برکات جو ہے سادات زیدی ہیں۔ تو سادات سے خیر کا سلسلہ پھیلا ہے، واہ واہ واہ، علم بھی ان سے پھیلا ہے، عمل بھی ان سے پھیلا ہے، اور بالخصوص جو علوم تصوف ہیں ان کو تو کہا ہی علوم اہل بیت جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، تو جو نسل ہوتی ہے وہ اصل کا پتہ دیتی ہے، اور کردار جو ہے وہ اصل کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو معاملہ کرتے وقت بالخصوص اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ یہ جو قلم ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پھول سے ہے، تو اسی لیے یہ پھول ہی بنا رہا ہے، یہ پھول کے سوا شاید اور کچھ بنا بھی نہ سکے۔ تصویر بنانے والے نے شاید یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات، اور ایک تصویر سے اتنی ساری جہاد پر گفتگو ہوئی اور اتنی عمدہ اور نفیس گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر دے تو ہم چیزوں سے اچھائیوں کے پہلو تلاش کریں، ہم چیزوں کو ایسے دیکھیں کہ اس سے ہماری لرننگ ہو۔ آپ بھی سوچئے، آپ نے جب اس تصویر کو پہلی مرتبہ دیکھا مدری چینل کے ناظرین، ذہن میں کیا خیال آیا، کیا بات آئی؟ اچھا، بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے نا، اور مطلب اس میں کوئی منفی پہلو نہ ہو، تو وہ اس میں سے یہ منفی پہلو نکالتے ہیں کہ یہ ساری کہنے کی باتیں، یہ صرف تصویروں میں ہوتا ہے، یہ صرف ویڈیو میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل یہ ساری باتیں کہہ کر بندہ اپنے آپ کو اچھے راستے پر لانے سے خود روک رہا ہوتا ہے۔ دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں تو صحیح، لیکن بندہ اپنے الفاظوں کو ہی اپنی راہ کی رکاوٹ بنا لیتا ہے، اور پھر اچھے بھلائی کے دروازے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جی، یعنی وہ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ جس تصویر میں کوئی منفی پہلو نہ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس میں تو کوئی منفی پہلو ہی نہیں ہے، تو یہ منفی بھی وہ نکال لیتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی نے بھی ماشاءاللہ اس میں زبردست بات ایڈ کی، اور میں یہاں ایک اور بات کہوں، پچھلے دنوں ایک پروگرام ہم نے آپ کی رائے یہ پیش کیا، اور اس میں ایک تصویر تھی جو ایک آئینے کے سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ آئینے کے سامنے رکھا ہوا سیب تھا، اور اس پر پھر مبلغین نے اپنی مختلف آراء پیش کی، بہت سارے اسباق جو ہے اس سے سیکھنے کو ملے، بات چیت ہوئی اس پر۔ تو کسی کی کال آئی، آئی تھنک ہم لائیو کر رہے تھے وہ پروگرام، کسی کا میسج آیا اس پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلا وجہ اتنی ساری بات بنا دی، بھئی ایک سیب ہے جو ایک بچے نے کھا کے رکھ دیا ہے، اس میں اتنی باتیں تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ تو بہرحال چیزوں کو دیکھنے کے اپنے اپنے سب کے زاویے ہوتے ہیں، اور ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، جو سیکھنے والا ہوتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے، اور بہرحال رائے تو آپ کی بھی یہ جنریٹ ہوئی، یہ رائے آپ نے پیش کر دی، جو مبلغین کے پاس آئی تھی، جو ان کے ذہن میں بات آئی تھی وہ انہوں نے پیش کر دی تھی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلی تصویر شامل کرتے ہیں۔ جی چلیں جی، عدنان چشتی بھائی سے آغاز کرتے ہیں، اس تصویر کو ایکسپلین بھی عدنان چشتی بھائی کریں، اور پھر اس سے کیا پیغام ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی بتائیں۔ خالد بھائی، عقل، شعور اور سمجھ کا جو ہے نا وہ معاملہ اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے اندر ایسے آدمی موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں بظاہر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن تھوڑا سا غور فکر کرنے کے بعد آدمی اس بند راستے سے آسانی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دیوار جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک سٹیپ ایسا آ گیا ہے کہ
ایک پوری اینٹ کی ضرورت ہے، لیکن پوری یوں کہ وہ پوری حالت میں ہو تو کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر اس پوری اینٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو یہ یوں کہہ لیں کہ جو مشکل ہے اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس حال میں جس کیفیت میں ہے نا، اس کیفیت میں آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تراش خراش کرنی پڑے گی. یا تو خود جو ہے وہ ایک سٹیپ نیچے آنا پڑے گا، یا سامنے والا اگر اس مزاج کا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اینٹ کا جو مزاج ہے، اگر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ ایسا نہیں کہ اکڑ کے بیٹھ جائے گی میں نے 2 حصوں میں نہیں ہونا جی تقسیم، بلکہ اگر آپ اس کو مہارت کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے اس عمل کو قبول کرے گی، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے کام آ جائے گی. اگر تو سامنے والا شخص جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اگر تو وہ آپ کی بات سمجھنے پر قادر ہے، آپ اپنی بات سمجھا دیں گے اس کو اور وہ آپ کی بات سمجھ بھی لے گا تو پھر اس کو سمجھا دیں. اور اگر سامنے والا ایسا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا کوا تو سفید ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں. جب دونوں طرف کے آدمی جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ایک پل سے گزر رہے ہیں اور دونوں آ کر ایک مقام پر رک گئے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے میں ادھر جاتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں. اگر تو سمجھداری سے کام لیں گے پھر یہ ہے کسی ایک آدمی کو ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا، تھوڑا پیچھے آئے گا اور دونوں جو ہے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. لیکن اگر دونوں ہی اٹک جائیں، نہ یہ جا سکے گا نہ یہ جا سکے گا، اور اگر دونوں ہی ایک دم بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو تصادم ہوگا اور دونوں کا نقصان ہوگا. تو زندگی کے اندر بعض موڑ ایسے آتے ہیں، بعض افراد آپ کی بات کو لے لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یوں کہہ لیں آپ پر عنایت ہے کہ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسی اولاد یا ایسے آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ بعض اوقات بعض افراد میں اس طرح کا جو تسلیم کرنے کا، مان لینے کا عنصر کم پایا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ زندگی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات حق پر ہونے کے باوجود بھی ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں. آپ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک عمل کو دیکھیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام حالانکہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، سارے کے سارے معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک سٹیپ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت میں جو معاملہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ جا کے عمرہ کر دیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں جو کیا اور پھر اس کے دور رس جو نتائج تھے اور جو اس کا فائدہ تھا وہ پھر دنیا نے دیکھا. تو بعض اوقات بالکل اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے. بعض چیزیں جس کیفیت میں ہیں، جس حالت میں ہیں، اگر آپ اس کو اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ اس پر دوسرے اینگل سے غور کیجئے، دیکھیے. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بوجھ، ہر چیز جو ہے نا وہ آپ نے، یعنی ہر مسئلے کا جواب آپ ہی نے دینا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور ان چھوڑ دینے میں کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. دنیا کا ہر بوجھ میں ہی اٹھاؤں یہ ضروری نہیں ہے. جی، ہر جوتے میں میرا ہی پاؤں پورا آئے یہ ضروری نہیں ہے. ہر دستار میرے ہی سر پر سجائی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی ہیں، وہ آپ تک پہنچ کر رہیں گی. اس کے لیے تھوڑا سا شاید صبر کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ ہاتھ بھی تیار ہو رہے ہوں جو وہ دستار آپ کے سر پر سجائیں گے. جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے. بسا اوقات صبر کرنا ہی بہت اچھا ہوتا ہے. ہم صبر کر لیں گے تو ہمارے سائز کا جوتا بھی تیار ہو جائے گا، ہمارے سر کی دستار بھی ہم تک پہنچ جائے گی، اور ہماری ناپ کا سوٹ بھی سل جائے گا. یہ وہ کامن مثالیں ہیں جو انسان اپنی ذات میں تھوڑا سا نظر جھکائے تو دیکھ سکتا ہے. یہی چیزیں انسان نے پہنی، اوڑھی اور استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں. دان چشتی بھائی نے رائے دی اپنی. عبد الواجد بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس تصویر کے حوالے سے؟ ان سے بھی سنتے ہیں. جی خالد بھائی، ایک اپروچ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ون سائز فٹ فار آل. اچھا، کہ ایک سائز ہے اور وہ تمام لوگوں کو پورا آئے گا. یہ ماسٹر کی والا کانسیپٹ ہے. یہ ماسٹر کی والا کنسیپٹ ہے. ہم جیسے مال میں جاتے ہیں تو مال میں عموماً 3 سائز ہوتے ہیں کپڑوں کے، اسمال ہے، میڈیم ہے، لارج ہے، یا کبھی پھر ایکسل ہوتا ہے. حالانکہ اس میں ویریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اسمال میں بہت ویریشن ہے، 2 انچ آگے 4 انچ پیچھے، اس طرح میڈیم میں، لارج میں. لیکن وہ اس طرح سے بناتے ہیں
کہ اسمال جو ہے وہ تمام اسمال والوں کو پورا آ جاتا ہے، میڈیم تمام جو میڈیم کی رینج میں ہوتے ہیں 2-4 انچ آگے 2-4 انچ پیچھے، ان سب کو پورا آ جاتا ہے. صحیح. تو اس کو کہتے ہیں ون سائز فٹ فار آل. صحیح. اچھا، کچھ لوگ اس اپروچ کو اپنی زندگی میں چلاتے ہیں. ٹھیک. اب جیسے یہ تصویر تھی، اس تصویر میں ہم نے دیکھا کہ اس تصویر میں تمام اینٹیں سیدھی لگی ہوئی ہیں، پوری لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ جگہ جو ہے پوری اینٹ کا تقاضا نہیں کر رہی، یہاں پوری اینٹ نہیں لگے گی. تو اب اگر وہ یہاں بھی پوری اینٹ اسی طرح لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ اینٹ کبھی نہیں لگ سکے گی اور یہ دیوار کبھی مکمل نہیں ہوگی. تو جو لوگ اپنی زندگی میں ون سائز فٹ فار آل اپروچ رکھتے ہیں تو وہ زندگی میں پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس فیصلے سے جو خیر برآمد ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. بہت. فار ایگزامپل، اگر آپ کا بزنس اناج کا ہے اور آپ اب اپنے ہر بچے سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب اناج منڈی میں ہی بیٹھیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر آپ کا کوئی بچہ کسی اور طرف جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو جانے دیں. اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو اس کو وہ کام کرنے دیجئے. اگر آپ سب کو اناج کا بیوپاری بنائیں گے تو یہ خلاف فطرت ہوگا، اور پھر جب آپ اپنا فیصلہ کسی پہ زبردستی تھوپتے ہیں تو اس کے بہت برے نتائج بھی نکلتے ہیں. یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ بے ضرر سی مثال ہے، اس میں ضرر اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ مثالیں اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم لیول کی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل، آپ کے بچوں میں سے کوئی کسی جگہ پہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا. اب آپ نے رشتہ کر لیا، آپ کے بڑوں نے کہا، آپ نے کر لیا. اب آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میری اگلی نسل ہے وہ بھی ایسے بیہیو کرے. تو آپ ایک لیول تک جا کر تو ان سے بات کر سکتے ہیں، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک. اگر وہ نہیں مانتے تو بعض اوقات یہ شرعی احکامات کے بھی خلاف ہوگا، اور پھر ہم آئے روز اس کے نتائج دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کسی پہ فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر مسلط کیا جاتا ہے تو بعض اوقات آپ جو توقع کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ اس کے مطابق نہیں نکلتا. تو لوگوں کو سپیس دیں، صرف اپنی رائے کسی پر ٹھونسنے کے بجائے دوسرے کی بات بھی سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، کوشش کریں کہ اس کی بھی خواہش کے مطابق کوئی کام ہو جائے. اب یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ساری شرعی دائرے کے اندر ہے، میں ہر ایک معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں you have to facilitate the other person, otherwise your decision is going to fire back. ورنہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ بیکلیش ہوگا، فائر بیک ہوگا اور آپ پرابلم میں ہوں گے. تو زندگی میں ہر موقع پہ ون سائز فٹ فار آل اپروچ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہوتی، مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. بہت پیاری رائے آپ کی سامنے آئی. کہا جاتا ہے لکلی فن رجال، ہر کام کے ماہر الگ افراد ہوا کرتے ہیں، یا ماہر افراد ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہی ہیں. تو دیکھنا چاہیے کون سا میدان کس کا ہے. ہر بندہ ہر میدان میں، وہ کہا جاتا ہے ہر گھوڑا ہر ریس کے لیے نہیں ہوتا. یہ میرے خیال سے زیادہ آسان مثال رہی. عرفان نظامی بھائی، کیا کہیں گے؟ تصویر آپ نے دیکھی، 2 تبصرے اس پر آپ نے ملاحظہ کیے. تصویر سر، یہ تصویر جو مجھے اس وقت لیسن ایک دے رہی ہے نا، وہ یہ دے رہی ہے کہ گھر کو بنانا اور پھر اس کو جوڑ کر رکھنا کتنا مشکل ہے. مطلب یہ اس کے تصویر کے اندر جو دیوار کا یہ ٹیڑھا پن ہے، یہ ہمارے بڑوں کی وہ پریشانی ہے جنہوں کو انہوں نے فیس کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. کیا بات ہے. بہت اعلیٰ بھائی. میرے والد صاحب، الگ اینگل سے آپ، میرے والد صاحب جن کا تعلق انڈیا سے تھا، ان کے والد کا تعلق انڈیا سے تھا، وہ یہاں آئے اور انہیں بغیر دیوار والا گھر ملا. پھر انہوں نے اینٹیں محنت کری، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، پریشانیوں کو فیس کیا. سب کچھ کرتے کرتے وہ ایک لیول پر ہمارے دادا لے آئے اس کو، جہاں تک وہ لا سکے. اسٹرگل رہی. اسٹرگل کے بعد پھر کچھ موڑ ایسے آ گئے جو میرے والد کے حصے میں آئے. یہ ٹیڑھا پن جو اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، پھر میرے والد کی اسٹرگل شروع ہوئی جو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ دیا. انہوں نے کوشش کر کے اس ٹیڑھے پن کو کچھ سدھارا، کچھ سیدھا کیا اور پھر یہاں لا کر ہمارے حوالے کر دیا. اب اس تصویر کا کچھ پہلو ہمارے پاس بھی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں سیدھا کرنا ہے، کچھ ٹیڑھا ہے، کچھ ہٹانا ہے،
اور اس گھر کو جوڑ کر رکھنے کے لیے مجھے کتنی جستجو کرنی ہے، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں. آپ بھی ایک گھر کے سربراہ ہوں گے، میں بھی ایک گھر کا سربراہ ہوں، باقی ہم سب اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہیں. تو اس تصویر میں صاف یہ بات ہے کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یا میں جو بھی کر رہا ہوں، اس دیوار کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اور اس کے اندر خوشحالی پیدا کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں نا، اسی کے اندر ہم سب لگے ہوئے تقریباً. صحیح، بہت بہترین، بہت پیاری بات. اور بسا اوقات جو جوڑ پیدا ہوتا ہے یا چیز کمپلیٹ ہوتی ہے نا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی کو زبردستی ان کرانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ان ہو چکی ہوتی ہیں جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ان کو آپ مائنس کریں گے تو پھر اپنی تصویر یا اپنے اینگل پورا لے سکیں گے. خیر، بہت پیاری بات عرفان نظامی بھائی نے بھی کہی. ابراہیم بھائی، آپ رہ گئے ہیں، کیا رائے پیش فرمائیں گے اس تصویر کو دیکھ کر؟ اچھا خالد بھائی، اس تصویر سے متعلق تو ایک بڑی نپی تلی اور جامع گفتگو ہو چکی ہے. ایک اور تناظر میں، ویسے پہلے تو اس پر بات ہو چکی ہے، میں تھوڑا سا اسے ایک ہٹ کر تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. ہر جگہ پر تراش خراش یا ہر جگہ پر جو ہے وہ کسی چیز کو توڑ کر لگانا یہ غلط نہیں ہوتا. بعض اوقات تراش خراش ضروری ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ پودے کو مالی جو ہے وہ اس کی تراش خراش کرتا ہے، اس کے بعض حصوں کو، اس کے بعض اجزاء کو کاٹ دیتا ہے، تو بظاہر تو یہ پودے کا نقصان ہے. یہ پودے کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کہ اس کے بعض اجزاء الگ کر دیے جاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کے پتے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو بظاہر تو یہ اس کا نقصان ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، پودے کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، پودا ایک نیا لک دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ منظر اس کا بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سونے کو زیور کی شکل دینے کے لیے بھی اس کو ڈھالا جاتا ہے، اس کی تراش خراش کی جاتی ہے. تو اینٹ اگر اس جگہ پر درست نہیں بیٹھ رہی تو اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے. صحیح. اور یہ اس کا جو ہے وہ نیگیٹو پہلو نہیں ہے، یہ بالکل اس کا پازیٹیو پہلو ہے. یہ تقسیم ہی بہتر ہے. جی، یہ تقسیم بہتر ہی نہیں، ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر آپ اس کو ایسے ہی لگائیں گے تو پھر دیوار کی بنیاد کمزور رہے گی اور پھر آگے یہ پوری دیوار جو ہے وہ غلط انداز میں چلی جائے گی. اور جب دیوار کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر پورا گھر جو ہے وہ کمزور بنیادوں پر کھڑا ہوگا، تو ایک نہ ایک دن وہ گر کے رہے گا. صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ تراش خراش بسا اوقات انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں درست سمت میں آ جاتی ہیں، درست ڈائریکشن کے اندر آ جاتی ہیں. تو انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بسا اوقات اس کو تربیت کی، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح کسی اینٹ کو معمار اس کی تراش خراش کرتا ہے اور اسے پورے سائز سے کاٹتا ہے، اسی طرح ایک بندے کو، ایک انسان کو جو ہے اس کا معلم یا اس کا استاد اور اس کا مرشد جو ہے وہ اس کی تراش خراش کرتا ہے اور اسے درست انداز میں درست جگہ پر بٹھاتا ہے. اگر وہ غلط جگہ پر بیٹھے گا تب یہ صحیح نہیں بیٹھے گا. تو یہ جو ہے وہ راہبر اور رہنما اور مرشد کا کام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو درست جگہ پر جو ہے وہ جہاں اس کی جگہ ہے اس جگہ پر وہ اس کو لے کے جائے. اچھا، دوسری ایک اور پہلو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک اینٹ کی قربانی ہے کہ وہ دو حصوں میں بٹ گئی تو پوری دیوار سیدھی ہو گئی. کیا بات. تو بسا اوقات قربانی دینا چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. کیا بات. قربانی دینا چیزوں کو درست سمت میں لے جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ اس وقت تقسیم ہوتی ہیں جب اس کے اندر سختی ہو. سختی ہوتی ہے تو تقسیم بھی ہوتی ہے. تو اپنے اوپر غور کر لیں کہ کہیں آپ کے مزاج کے اندر ایسی سختی تو نہیں کہ آپ کو کاٹنا ضروری ہو جائے. آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پھر آپ کی تراش خراش ضروری ہو جائے. بھائی تراش خراش اسی کی جائے گی جو اس جگہ پر صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے. تو آپ کے مزاج میں کوئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے، کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ اب آپ کی تراش خراش اور تربیت ضروری ہے. تو اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے. کیا بات ہے. کبھی کبھار بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑتا ہے. چھوٹا نقصان کیا جائے گا تبھی بڑا فائدہ آپ کو مل سکے گا. ایسی کنڈیشن، ایسی سچویشن پر زندگی انسان کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے. پھر چھوٹا نقصان جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے تاکہ بندے کو بڑا فائدہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں بڑی زندگی رکھی ہے. قربانی میں بڑی زندگی ہے. آپ دیکھیں جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں، مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ اس کی مثال دی. کہا ان کے ریوڑ پھرتے نہ دکھائی دیتے. جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان قربان کرتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ان کی قربانی پیش کی جاتی ہے. لیکن دیکھیے پھر ریوڑ چلے آ رہے ہیں، انسان کے لیے پھر تیار ہو رہا ہے.
جو اللہ کے نام پر جا رہا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے واہ واہ، اور ایک اچھے مقصد کے لیے جا رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت بھی عطا فرما رہا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہماری محنت یا ہماری قربانیاں کس لیے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کی خدمت کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ہم بس صرف اپنے لیے میں، میرا اور مجھے پر فوکس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کسی کی قربانیاں لے رہے ہیں یا کسی کی دے رہے ہیں، تو زیادہ پھل پھول نہیں سکیں گے۔ بڑا فائدہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت کی خیر خواہی اور بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلی تصویر دکھائیے۔ کیا بات ہے جی، اگلی پکچر شامل کی جا رہی ہے۔ یہ ایک دروازہ بنایا جا رہا ہے، لیکن نکلنے کے لیے یا گھر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہوتا ہے، یہ وہ دروازہ نہیں بنایا جا رہا، لیکن بہرحال دروازہ بنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد بھائی، اس تصویر کے اندر ایک طرح سے ایک تخیل پیش کیا گیا ہے کہ جیسے دیوار کے اندر ایک شخص جو ہے وہ راستہ بنانے کے لیے ایک اسکیچ بنا رہا ہے یا ایک پینسل سے اس کو ڈرا کر رہا ہے۔ کیا بات؟ اچھا، جو اس کے اندر ظاہری طور پر مجھے جو اس کے اندر ایک لیسن سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دیوار کا استعارہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ انسان کو خود ہی بنانا پڑے گا۔ اچھا جی، اچھا دیکھیں، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ جس انداز میں وہ راستہ بنا رہا ہے یا دروازہ بنا رہا ہے اسے وہ واقعی نکل پائے، لیکن اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کا جتنا حد تک استعمال وہ کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے۔ یعنی وہ خاموش یا چپ رہ کر جو ہے وہ مشکلات کا منہ نہیں تک رہا۔ وہ جس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا والی جو بات ہوتی ہے کہ بس کچھ کرنا نہیں ہے اور خاموشی سے جو ہے وہ مشکلات کو تکتے رہنا ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اپنا کر رہا ہے کہ اس رستے سے ایک نکلنے کا ایک تصور تو بہرحال اس کے پاس موجود ہے نا، اگرچہ وہ صرف تصور ہی کی صورت ہے، تو وہ ایک پینسل سے اس کو ایک اسکیچ بنا رہا ہے کہ بالآخر یہاں سے میں نکلوں گا۔ اور اس کو یوں کہیں کہ جب انسان کے پاس ایک تصور کی طاقت موجود ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یوں کہیں کہ خواب بالآخر تعبیر کو پہنچتے ہیں، اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے، تو گویا کہ ایک یہ خواب کی صورت ہے۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں ہم ہوں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو اگر انسان جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر کوشش کرتا رہے، اسٹرگل کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مضمون میں پیش کرنا چاہوں گا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3 اشخاص کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک مشکل میں گرفتار ہوئے تھے، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی طوفان سے بچنے کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ اس پہاڑ سے ایک پتھر گرا جس نے آ کر اس غار کا دہانا اور نکلنے کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا۔ تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے، اس کے اندر پھنس کر رہ گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا کس طرح اس سے نکلا جائے، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ ہر ایک نے اپنا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پہلے نے ایک عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو تھوڑا سا جو ہے وہ پتھر ہلا اور روشنی کے کرن آئی۔ پھر دوسرے نے دعا کی اور اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر مزید ہٹا، اور جب تیسرے نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ راستے کا پتھر مکمل طور پر ہٹا، وہ چٹان ہٹی اور راستہ کھل گیا۔ تو انسان کو مشکلات سے نکلنے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو انسان کو اگر کوئی راستہ نظر نہیں بھی آ رہا تو رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا در تو موجود ہے نا، صدق کے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور الہا و زاری سے کام لے، گریہ و زاری سے کام لے، تو انشاءاللہ یہ رستے کی مشکلیں، یہ رستے کے کانٹے، یہ رستے کے پتھر اور چٹانیں ایک دن ضرور ہٹیں گی اور وہاں سے راستہ ضرور نکلے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکالنے کا جو ذمہ ہے نا یہ خود لیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، جو اس کا تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ واہ، بندے کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اس کا توکل کیسا ہے، اس کا بھروسہ کیسا، اس کی لا اپنے رب سے کیسی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ آسان نہیں ہے، لیکن
یہ وہی بات ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہو۔ چشتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تصویر آپ نے بھی ملاحظہ کی اور اسکیچ اس کو قرار دیا ابراہیم بھائی نے۔ ابھی تو ہم اس بندے کی سادگی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ وقت پاس کرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، دیوار سے نکلنے کے لیے راستہ بنانا، اس کے لیے چھوٹی سی پینسل درکار ہوتی ہے جو کام والی ہوا کرتی ہے۔ یہ خود آدمی کوئی جوکر ٹائپ آدمی ہے جو اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے آج کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، سو چلو یہ کام کرتے ہیں کہ وقت جو ہے اس کو پاس کیا جائے۔ تو اتنی بڑی پینسل اس نے اٹھا رکھی ہے اور اس سے یہ کر کیا رہا ہے؟ دیوار پر جو ہے وہ دروازہ بنا رہا ہے اور اپنے تئیں یہ گمان کر رہا ہے کہ میں یہاں سے دروازہ بناؤں گا اور پھر یہ جیسے ہی دروازہ بنے گا پھر یہ کھل بھی جائے گا اور میں اس کے اندر سے دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ شیخ چلی کا جو معاملہ تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا تھا۔ جب آپ کسی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر وے ہوتا ہے محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا، اور جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آدمی بے ہنگم بے ڈھنگے انداز میں محنت کرتا رہے، مشقت کرتا رہے، ہاتھ پاؤں ایسے ہی چلاتا رہے تو بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جیسے یہ شخص جو ہے، یہ یوں کہہ لیں محنت مشقت کرنے کے بعد دروازہ بنانے کے بعد جب یہ فارغ ہوگا اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں گا، لیکن یہ باہر جانے والا نہیں، اس لیے کہ یہ صرف نشانات ہیں، اور وہ نشان بھی ایسے تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو اس نے دروازہ بنایا ہے یہ بھی اس کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ کسی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس سے نکلنے کا جو پراپر انداز ہے، طریقہ ہے، اس کو اختیار کیجئے تاکہ آپ اس مشقت سے باہر آ سکیں، ورنہ وقت گزر جائے گا اور آپ جو ہے وہ محنت مشقت وقت صرف کر کے، بعض اوقات سرمایہ صرف کر کے بھی آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، کہیں جانے جیسے نہیں رہیں گے، جیسے یہ شخص ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کوشش کی۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کوشش کرنے والا ہو ایمان والا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر جا کے اس کی کوشش جو ہے وہ ٹھکانے لگے گی۔ تو کوشش کرنی ضرور ہے، کوشش کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے دل کو منا رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے، اور کوئی عقل مند شعور والا بندہ میری کوشش کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کوشش کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کرے کہ یہ کیسی کوشش تھی۔ عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے؟ جی خالد بھائی، وہ صاحب جو دروازہ بنا رہے ہیں نا، جی وہ بھی بند ہی ہے، وہ بھی بند ہی ہے۔ اگر چلو کھلا دروازہ بناتے تو ہم سوچتے کہ اس سے نکل جائیں گے، لیکن ان کے تخیل میں جو بیسک پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ دروازہ بنایا تو وہ بھی بند بنایا۔ تو ایسے ہی بعض اوقات ہم اپنے لیے ایسے گول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اچیویبل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے پر لگ جائیں گے اور میں اڑنا شروع کر دوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اچیویبل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی اور طریقے سے اڑ سکتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھ جائیں یا کوئی اور مشین استعمال کر لیں، تو جو جس کی حیثیت اور بساط میں ہوتا ہے نا اس کے مطابق گول سیٹنگ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بس موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ انہیں موٹیویشنل سپیکر لڑ گئے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جذبات میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ جو وہ کبھی بھی اچیو نہیں کر پاتے۔ تو جو گولز اچیویبل نہ ہوں وہ آدمی کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ حقیقت سے آنکھیں چرا لیتے ہیں اور آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، امیجینیشنل ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ جو کام چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، پھر آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گولز ہوں لیکن اچیویبل ہوں، پھر وہ گولز بھی ایسے ہوں کہ وہ سٹیپس میں ہوں، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، ایک پورا سسٹمیٹک طریقے سے آپ کوئی گول سیٹ کریں اور اس کے مطابق چلیں، تو پھر آپ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ورنہ انہی صاحب کی طرح ہوگا کہ آپ گول تو یہ سیٹ کریں گے کہ میں نے دروازہ یہاں بنا کر یہاں سے نکلنا ہے،
لیکن آپ کے تخیل میں غلطی یہ ہوگی کہ آپ جو دروازہ بنائیں گے وہ بھی بند ہی ہوگا. اللہ کریم خیر فرما. اور یہ بھی ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ دروازہ بنانے کے بعد ادھر سے نکلنے کے لیے ٹکر بھی مار دے اس کے اندر. جی بہت. آپ نے تو اس بندے کو بالکل غائب دماغ ہی قرار دیا ہے. اللہ خیر کرے. اور بندے کو تھوڑا اپنے کیسے بھی مشکل حالات ہو جائے اپنے آپ میں رہنا چاہیے. ہاں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں آتے ہیں, ذرا سی مشقت آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب تباہ ہو گیا ہے, اب کچھ نہیں بچے گا, بس یہ قیامت سے پہلے والا لمحہ ہے اور اگلا لمحہ ہم قیامت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا بدحواس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھیں. دیکھیں مختلف باتیں ہیں, 3 الگ الگ باتیں ایک تصویر کو دیکھ کر اب تک جو ہم نے سنی, اور پھر ان پر مختلف نتائج اور مختلف کیفیات, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ چیزوں کو سمجھنے کے ایک سے زیادہ زاویے ہو سکتے ہیں, کسی ایک چیز پر ایک سے زیادہ نظریات بھی ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ درست کیا ہو اور کیا نہیں. عرفان نظامی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک اسکیچ ہے لیکن یہ ایک کوئی معمولی اسکیچ نہیں ہے. ٹھیک اس اسکیچ کے اندر اس کو میں نام دوں گا خیالی دروازہ. ٹھیک. اور اس خیالی دروازہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے ایک ایسا دروازہ. یہ دروازہ نکلتا ہے جستجو میں, ہمت میں, حوصلے میں. باہر نکلوں گا تو مجھے راستہ پتہ چلے گا نا کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. صحیح. اگر میں صرف اس کو اسکیچ سمجھوں گا تو پھر یہ ایک اسکیچ ہے. لیکن یہ دروازہ خیالی وہ دروازہ ہے جو میرے موٹیویشن, جو میری جستجو, جو میرے معاملات اور جو جن چیزوں کو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ راستہ ہے جو مجھے وہاں لے کر جائے گا. صحیح. اور جن لوگوں کے پاس یہ دروازہ نہیں ہوتا, یا وہ جو لوگ اس دروازے کو استعمال کرنا نہیں چاہتے یا اپنی سستی اور کائلی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے, تو ان کے لیے بس پھر آخری یہ 2 الفاظ رہ جاتے ہیں کہ رونے والوں سے کہو کہ ان کا بھی رونا رو لیں, جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا. بڑا دکھتا شعر, بڑے دکھتے موضوع پر لا کر آپ نے سنایا ہے. واہ بھائی واہ. اللہ کریم خیر فرمائے. اور واقعی وقت کبھی کبھی انسان کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر ہی دیتا ہے, اور اس بند گلی کے آگے کی زندگی گزارنا بھی زندگی ہوتا ہے. ایسے وقت میں کیسے چلنا ہے, زندگی کو کیسے سمجھنا ہے, ایسے وقت میں کون سی چیز ہے جو آپ کو بچائے گی, جو آپ کو سہارا دے گی, جو آپ کو ہمت دے گی. یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں اس سلسلے کا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ دریائی سفر کر رہے تھے, تو جو ملاح ملا کشتی چلانے والا, اتفاق سے وہ ذرا غائب دماغ کا تھا, یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو تھا وہ خدا کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے بات چیت کرنے لگے. گفتگو میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ خدا کے وجود کا ہی منکر ہے, تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اسی کے طرز زندگی کے مطابق, اسی کی دیکھی ہوئی مثالوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل پیش کرنا شروع کی. اس سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کبھی زندگی میں کسی طوفان سے سامنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بڑے بڑے طوفان دیکھیں. کہا کبھی ایسا ہوا ہو کہ بالکل جان پر بن آئی ہو, ایسا لگا ہو کہ اب بچ ہی نہیں سکوں گا؟ تو کہا ایک مرتبہ طوفان ایسا آیا کہ جس کشتی میں سوار تھا وہ ساری کشتی ٹوٹ گئی, بکھر گئی, اور موجوں نے اس کو تباہ کر دیا. کہا پھر تم کیسے بچے؟ تو کہنے لگا کہ تیرتے تیرتے ایک لکڑی کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا تو میں بچ گیا. تو کہا جس وقت وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا, کیا تمہیں لگتا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں لگتا تو تھا کہ میں بچ جاؤں گا. پوچھا کیسے؟ اس وقت تمہیں کیا لگتا تھا, اب کون بچائے گا تمہیں؟ تو اب اس کا جواب وہ دے نہیں پایا اور خاموش ہو گیا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو ذات جس پر اس لمحے میں تمہیں بھروسہ تھا نا کہ کوئی ہے جو بچا لے گا, کوئی ہے جو سبب بنا دے گا, فرمایا بس وہی ذات خدا کی ذات ہے, اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں, اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ بات سننی تھی کہ ملاح کے دل کی یا اس کی عقل کی جو بند کھڑکی تھی نا, یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ وہ کھل گئی اور اس نے کہا ہاں
ایک ذات تو ہے جو ہمارے لیے مشکلوں میں راہیں نکالتی ہے، جو ہمیں مشکلات سے بچاتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہی ہمارا خدا ہے جو بندے کو مشکلات سے بچاتا ہے، جو اپنے وجود کا بندے کو احساس دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو۔ زندگی کیسی ہی ہو، حالات کتنے ہی کٹھن اور مشکل آ جائیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہے جس کا یہ تعارف اگر بندے کو ہو جائے تو وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ جو یہ بات جان لے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کیا ہی خوبصورت مددگار ہے اور کیا ہی خوبصورت وہ مولا ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اللہ کریم ہمیں اپنا عرفان نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی ذات سے ہمیں بے لوث ایسی وابستگی نصیب فرمائے کہ ہم اس کی عبادت گزاری میں زندگی گزارنے والے ہوں۔ سلسلے کا پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے